अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ईद से 2 दिन पहले रावलपिंडी से इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है और मेरे तक जब ये खबर पहुंची तो यकीन कीजिए मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ, हैरान और परेशान हो गई हूँ कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मैं आपसे वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी कि ईद से 2 दिन पहले एक 1.5 साल की नन्ही गुड़िया बेटी उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद फिर उसको नाले में फेंक दिया गया। कातिल को ट्रेस करने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा गया, तलाश किया गया और उस सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो यकीन करें वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस अपना सर पकड़ के बैठ गई। मैं बड़ी हैरान हूं इस बात पर कि पुलिस बड़े से बड़ा वकूआ हो जाए सर नहीं पकड़ती, लेकिन इस मर्तबा पुलिस भी सर पकड़ कर बैठ गई। साफ पता चल रहा था कि कातिल कोई गैर नहीं है बल्कि अपना ही कजन है और कातिल की उम्र, कजन की उम्र सिर्फ 10 साल है। जी हाँ, 10 साल, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि 10 साल का बच्चा है, 1.5 साल की कजन है। इनकी आपस में क्या दुश्मनी हो सकती है जिस पर इसने इसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसको फेंक के आ गया गंदे नाले में। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी वो तमाम बातें जो तफ्तीश के दौरान इस 10 साल के कजन ने पुलिस को बताई हैं और जो सुनने के बाद यकीन करें आंखें भर आती हैं। पुलिस वाले अफसुर्दा हो गए, दिल भर आया कि ये तफ्तीश में क्या क्या कुछ बता रहा है, इतना छोटा बच्चा है। फिर जब इसको ज़ाहिर है अपनी हिरासत में लिया पुलिस ने, जुवेनाइल्स में ये आता है, 10 साल का है, हथकड़ी तो इसको लगती नहीं है। इसको जब अपनी हिरासत में लिया तो हिरासत में लेने के बाद इसको अदालत में पेश किया गया और फिर अदालत के अहकामात के मुताबिक इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जमा करा दिया गया। रावलपिंडी का यह अफसोसनाक वाकया है इलाका रत्ता अमराल से। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली की जो सरबरा है वो खातून सरबरा है। इनका नाम है मुसर्रत बीबी। अब मुसर्रत बीबी जो है इनके शौहर इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला ने मुसर्रत बीबी को 2 बच्चे अता फरमाए। बड़ी इनकी बेटी है जिसका नाम है आयमा और आयमा से छोटा एक बेटा है जिसका नाम है खावर। आयमा की शादी मुसर्रत बीबी ने मोहम्मद सुल्तान नाम के एक लड़के के साथ करवाई और ये रिश्ता हुआ मैरिज ब्यूरो के जरिए, यानी रिश्ता करवाने वालों के जरिए से। और फिर सेम डे पे खावर की शादी भी की, यानी बेटे की शादी भी की एक आरफा नाम की लड़की के साथ। शादी की हम बात करते हैं तो मेहंदी इन्होंने इकट्ठी की और वलीमा एक ही दिन किया और बारात अलग अलग से थी। बड़ा बेहतरीन अंदाज में ये सारा फंक्शन हुआ, सारी शादी बहन भाई की हुई इकट्ठी। खावर बीवी को ब्याह कर रुखसत करके इस घर में ले आया जबकि आयमा यहाँ से रुखसत हुई और अपने ससुराल में चले गई। अब आहिस्ता आहिस्ता शादी के बाद पता लगने लगा कि सुल्तान जो है यानी कि दामाद, वो नशे का इस्तेमाल करता है और वो बहुत ज्यादा नशे का इस्तेमाल करता है। लेकिन इन्हीं हालात में आयमा सुल्तान के साथ गुजारा करती रही और इसी दौरान अल्लाह ताला ने इनको औलाद अता फरमाई, 3 बेटे। जाहिर है बच्चे बड़े होते गए, एक बेटा पैदा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ और बच्चे बड़े होते गए। जब हम बात करते हैं खावर की तो खावर की शादी और आयमा की शादी चूंकि इकट्ठी हुई थी तो अल्लाह ताला ने खावर को भी औलाद अता फरमाई और खावर के घर में अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता फरमाई जिनका नाम आयशा और बतूल रखा गया। अब आयमा जो है वो 15 साल से गुजारा कर रही थी सुल्तान के साथ। सुल्तान चूंकि नशा करता था और कहीं ना कहीं नशे को बेचने भी लग गया था। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और घर में लड़ाई झगड़ा इंतहा का पड़ा रहता था। छोटी से छोटी बात पर झगड़ा होता था, खर्चा पूरा नहीं होता था। जो खर्चा घर का होता था उससे मंशियात खरीद ली जाती थी। तो बीवी बहुत तंग थी, बहुत समझाया मनाया लेकिन ये ना समझा ना बात को मानता था बल्कि नशे का इस्तेमाल कम करने की बजाय बढ़ता चला गया। आखिरकार तंग आ गई और अपने बच्चे पकड़े और ये कहा कि मैं इन बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे खुला ले लूंगी, मेरी जान छोड़ दो, मेरा अब तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। इसके बाद सुल्तान क्या कहता है? सुल्तान कहता है ये बड़े 2 जो हैं वो मेरे पास रहेंगे, ये छोटा जो अजान है इसको तुमने लेके जाना है तो ले जाओ भाई, खुला लेनी है, तलाक लेनी है, यहाँ से जाना है, जो तुम्हें करना है तुम करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। रोती पीटती अजान को गोद में लेती है और लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। अपनी माँ को, अपने भाई को बताती है कि आप लोगों को पता है कि शुरू से ये नशा करता है और अब तो ये आलम हो गया है कि वो मुझे कहता है जहां जाना है जाओ, मैं नहीं बाज आऊंगा, मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। खैर मैं अब ये आजान को लेकर आ गई हूँ। माँ कहती चलो ठीक है, तुमने कोशिश तो बहुत की है लेकिन ये नहीं सुधरा, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। खैर ये वहां रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद खुला का केस फाइल करती है और अदालत से इसको डिग्री मिल जाती है, फिर ये खुला ले लेती है। अब इन दोनों की आपस में हो गई डिवोर्स। आजान माँ के पास रहता है। अब उस घर में कौन कौन है? खावर है, आरफा है, दादी है, आयमा है, आयमा का बेटा है,
عائشہ اور بطول ہیں، یہ گھر کے ممبرز ہیں جو رہتے ہیں۔ آئمہ کی کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ ایک اور جگہ پر رشتہ دیکھ کر شادی کر دیتی ہیں۔ اس لڑکے کا نام ہوتا ہے محمد حمید۔ محمد حمید اور محمد حمید کی فیملی کی جانب سے صرف ایک شرط سامنے رکھی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آذان کو ساتھ نہیں رکھیں گے، آئمہ کو بیاہ کر لے آئیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ ڈیورسڈ ہے، لیکن آذان ہم نے اس پاس نہیں رکھنا۔ خیر کیا ہوتا ہے، نانی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بچہ میں سنبھال لوں گی، آپ شادی کریں۔ اب آذان رہ جاتا ہے اپنی نانی کے پاس اور آئمہ چلے جاتی ہے محمد حمید کے گھر رخصت ہو کے نکاح کر کے چلے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ خاور کو ایک اور بیٹی عطا فرماتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے مریم۔ اب جب مریم پیدا ہوتی ہے، کوئی رشتہ داروں سے انگوٹھی لا رہا ہے، کوئی لا کے خواجہ سرا نچا رہا ہے، کوئی اس کے لیے کپڑے نئے سے نئے خرید کے لا رہا ہے، کوئی واکر لے کر آ رہا ہے، کوئی بیبی کاٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی اس کے لیے پروڈکٹس ہوتی ہیں، لوشن شیمپو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس کے لیے بیلونز لا رہا ہے، تو یہ بہت پیارے پیارے سے کھلونے لے کر آ رہے ہیں۔ تو سب لوگ اس خوشی کو بڑے جشن کے ساتھ منا رہے ہیں، بہت خوش ہو کے منا رہے ہیں کہ ہمارے گھر مریم پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی۔ تو خوب جشن منایا جا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں جناب، دعوتیں کھائی جا رہی ہیں، دعوتیں کھلائی جا رہی ہیں۔ اب میں وقوع پہ آنے لگی ہوں۔ 4 جون کو عید سے 3 دن پہلے آذان اپنی 2 کزنز عائشہ اور بطول کے ساتھ شام 6:15 پر گلی میں کھیل رہا ہے۔ اب مریم جو ہے وہ اب ہو چکی ہے 1.5 سال کی، تو مریم بیچاری نے کیا کھیلنا ہے، لیکن وہ تھوڑا بہت بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، گر جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، گر جاتی ہے، چونکہ عمر صرف 1.5 سال ہے، ابھی پراپرلی اس کو چلنا بھی نہیں آتا۔ اب گلی میں کون کون کھیل رہے ہیں؟ مریم، عائشہ، بطول، آذان، یہ چاروں کھیل رہے ہیں، چاروں آپس میں کزنز ہیں۔ پونا گھنٹہ گزر گیا، پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب یہ گھر جاتے ہیں تو نانی مسرت بی بی اور ماں عارفہ پوچھتی ہیں مریم کدھر ہے بچوں، آپ سارے تو آ گئے ہو، مریم کو نہیں لائے، مریم کہاں پر ہے؟ جس پر آذان کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا مریم کہاں ہے، وہیں پہ ہوگی۔ عائشہ کو پوچھتے ہیں، بطول کو پوچھتے ہیں، وہ کہتی ہمیں تو نہیں پتا، وہیں پہ ہوگی۔ باہر جا کے گلی میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، دکانوں پہ ڈھونڈتے ہیں، آس پاس کے گھروں میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں گلی کے کونے پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں شاید بیٹھی ہو، روتی ہو، یہ لوگ اس کو اندر نہیں لے کر آئے، لیکن کہیں پر مریم کا پتہ نہیں چلتا، کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب ماں یہ سوچتی ہے کہ یہ مریم چونکہ سب سے چھوٹی ہے، مریم وہاں بیٹھی رو رہی ہوگی، کوئی آ کے اس کو اٹھا کے اغوا کر کے لے گیا، یہ باقی گھر بھاگ آئے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرتے ہیں جس کا نام ہے رتہ امرال۔ رتہ امرال جا کے اغوا کی FIR درج کرواتی ہے مدعیہ مسرت بی بی، جو کہ مریم کی لگتی ہے رشتے میں دادی۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، 5 جون کو پولیس کو ڈھوک رتہ سے ایک 1.5 سالہ بچی کی لاش ملتی ہے۔ ڈھوک رتہ ایک بہت بڑا نالہ ہے، جو راولپنڈی کے رہائشی ہیں یا وہاں پر گئے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ڈھوک رتہ میں بڑے سے بڑا جانور بھی گر جائے تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، وہ اتنا بڑا نالا ہے اور اتنا گہرا نالا ہے۔ خیر ڈھوک رتہ سے ایک 1.5 سال کی بچی کی لاش ملتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش مریم کی ہے، جس کی اغوا کی FIR درج ہوئی تھانے میں اور مدعیہ بنی اس کی دادی، اور جو کہ گھر سے غائب تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، گھر والوں کو پولیس بلاتی ہے، گھر والوں کو بتاتی ہے، تو باپ زاروں قطار رونے لگتا ہے کہ میری بچی، ابھی تو میں خوشیاں منا رہا تھا اس کی، ابھی تک تو مجھے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا، ابھی تو وہ کپڑے بھی اس نے نہیں پہنے، ابھی تو وہ کھلونے جو لوگوں نے دیے وہ بھی اس نے نہیں کھیلے ان سے، تو یہ کس نے نالے میں پھینک دی۔ خیر پولیس اس لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کرتی ہے اور پھر تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ تفتیش کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو وہ دفعہ جو اغوا کی لگی تھی اس کو کنورٹ کر دیا گیا 302 میں۔ پھر پولیس نے آس پاس لگے CCTV کیمراز کو دیکھنا شروع کیا تو جناب ایک CCTV کیمرے کی فوٹیج ایگزیکٹلی مل گئی جس کی ضرورت تھی۔ اس کو جب دیکھا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ 6:45 پر کزن آذان، جس کی عمر 10 سال ہے، وہ مریم کو گود میں اٹھائے نالے کی طرف لے جاتا ہوا صاف کلیئرلی نظر آتا ہے۔ پولیس کہتی ہے یہی ہمارا ملزم ہے۔ پولیس کو آذان پر شک ہوتا ہے اور شک ہونے کے بعد پولیس فیملی کو بلاتی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتی ہے۔ پولیس کہتی ہے اس ویڈیو میں یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ فیملی بتاتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے، آذان ہے اس کا نام اور یہ 10 سال کا بچہ ہے جی، یہ تو اکٹھے پلے بڑے بچے۔ پولیس کہتی یہی ملزم ہے، جس پر فیملی کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔
پھر پولیس کہتی ہے کہ مجھے تفتیش کرنے دیں، تفتیشی افسر کہتا ہے مجھے تفتیش کرنے دیں۔ بچہ چونکہ جوبنائل ہے، 10 سال عمر ہے، اس کو پولیس بڑے پیار سے کمرے میں بٹھاتی ہے چیئر کے اوپر، اور پھر پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ نے بتانا ہے جو ہم پوچھیں گے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ خیر مختلف طریقے سے پیار سے بہلا پھسلا کر جب پولیس پوچھتی ہے تو بچہ جو باتیں بتاتا ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے۔ سنیں کیا بتاتا ہے۔ کہتا ہے انکل جب سے مریم پیدا ہوئی ہے نا سب اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب اس کو ٹافیاں لا کے دیتے ہیں، سب اس کے کپڑے لے کر آتے ہیں، سب اس کے لیے سونے کی انگوٹھیاں لاتے ہیں، اس کو پھول لا کے دیتے ہیں، اس کو ٹوائز لا کے دیتے ہیں، سب اسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس کے اتنے سارے فیڈر ہیں، اس کے کپڑے بھی بہت زیادہ ہیں، اب یہ چل بھی نہیں سکتی تو اس کی سائیکل بھی آ گئی ہے، تو میرے سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا غصہ آتا تھا کہ سارے پیار اس سے کیوں کرتے، میرے سے کیوں نہیں کرتے، میرے سے بھی تو پیار کرنا چاہیے۔ جس پر پولیس کی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، چونکہ بچہ بروکن فیملی سے ہے، باپ نشئی، ماں نے دوسری شادی کر لی، بچہ یہاں چھوڑ دیا، اور پیچھے سے بچے کے ساتھ جو معاملات آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عید آئی، انکل عید پر بھی زیادہ سے زیادہ کپڑے مریم کو لے کے دیے، مجھے اتنے کپڑے نہیں لے کے دیے جتنے مریم کو لے کے دیے، تو مجھے نا اس سے بڑا نفرت آتی تھی، مجھے گھن آتی تھی، اس سے گندی لگتی تھی مجھے۔ یہ بچہ ہے چونکہ ظاہر ہے اس نے اپنی لینگویج میں بات کرنی تھی، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا میں اس کو اٹھاتا ہوں، اس کو نالے میں پھینک دوں گا، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور سب میرے سے پیار کریں گے۔ پھر میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو جا کے میں نے نالے میں پھینک دیا، اور ابھی بھی مجھے کوئی پیار نہیں کر رہا، معصومیت ہے اس کی۔ پولیس نے عدالت میں بچے کو پیش کرنے کے بعد اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جمع کروا دیا۔ اب اتنے میں جناب پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بچے کے پھیپھڑوں میں اور دماغ میں گندا پانی داخل ہوا جو اس کی موت کی وجہ بنا۔ اب میں آپ کو یہاں پر 2 سے 3 زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، 2 سے 3 باتیں بڑی ضروری کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگ لو میرجز کرتے ہیں، لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، لو میرج ہو گئی، ٹھیک ہے جی، بچے بھی پیدا ہو گئے۔ وہ جو پیار محبت شادی سے پہلے اٹینشن ملتی تھی، ٹائم ملتا تھا، ایک بات پہ 1000 دفعہ ویلکم کہا جاتا تھا، تھینک یو کہا جاتا تھا، سوری کہا جاتا تھا، اب وہ چیز جب شادی کے بعد نہیں ملتی تو وہاں سے مسئلے مسائل کا آغاز ہوتا ہے، اور مسئلے مسائل کا جب آغاز ہوتا ہے تو ان مسئلے مسائل کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں کی وجہ سے ایک دن وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ آپس میں شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ باپ کا منہ ادھر کو ہوتا ہے، ماں کا منہ ادھر کو ہوتا ہے، اور بچے سینٹر میں کھڑے ہو کے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، رسوا ہو رہے ہوتے ہیں عدالت میں، ایک نظر باپ کی طرف، ایک نظر ماں کی طرف، بدنام، ذلیل، رسوا، زندگی برباد کس کی ہوئی؟ اولاد کی ہوئی۔ عورت کو نیا شوہر مل جاتا ہے، ایسے ملتا ہے، مرد کو نئی بیوی ملتی ہے ایسے، لیکن بچوں کو نہ ماں ملتی ہے دوبارہ نہ باپ ملتا ہے، اولاد ذلیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت سی ایسی فیملیز کو دیکھا جن کا بروکن فیملیز سے تعلق ہے۔ آپ یہ اس بچے کی کہانی سن لیجئے، ماں نے دوسری شادی کر لی، چلے گئی، شوہر مل گیا، باپ نشے میں مصروف ہے، بچہ کدھر گیا؟ بچہ نگلیکٹ ہوتا گیا، نظر انداز ہوتا گیا، احساس کمتری کا شکار ہوتا گیا، اور بچہ 10 سال کی عمر میں قاتل بن گیا۔ میں یہ کہوں گی، میں مانتی ہوں بچے نے قتل کیا ہے، بچے نے اس کو نالے میں پھینکا ہے، نفرت میں آ کے، احساس کمتری میں آ کے، کسی بھی چیز میں آ کے بچے نے اس کو گندے نالے میں پھینک دیا، ٹیگ لگ گیا، قاتل 10 سال کی عمر میں۔ یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اس کی ماں ذمہ دار ہے، اس کا باپ ذمہ دار ہے۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ماں کی کوئی غلطی نہیں، جی ماں تو شادی کر کے چلے گئی تھی، ماں کو پیدا کرنا آتا تھا، باپ کو پیدا کرنا آتا تھا، اس کے بعد وہ یہاں پہ چھوڑ کے خود آگے چلے گئی۔ بھئی تمہارا آگے جانا زیادہ ضروری تھا یا اس بچے کی پرورش زیادہ ضروری تھی؟ پریورٹی تو بچہ ہونا چاہیے نا۔ ماں آگے چلے گئی، بچہ پیچھے سے رولتا رہا۔ نانی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا کہ چلو بچے کو میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، لیکن ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو بچہ دنیا پر آتا ہے، جس کے ماں باپ حیات ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پریورٹی ملتی ہے، اس کو پیار ملتا ہے، اس کو تحفے تحائف ملتے ہیں۔ پھر وہ بچہ جو بروکن فیملی سے ہے، جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، وہ کرسی میں اینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ جب کھانے کی ٹیبل پہ سب بچے بیٹھتے ہیں تو وہ اینڈ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی چیئر بچ جائے گی تو میں بیٹھ جاؤں گا، نہیں تو میں کھڑا ہوں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ماں کا کردار ہونا چاہیے تھا کہ بھائی وہ بندہ ہی فارغ کر دو جو آپ کے بچے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے بچہ رولتا ہے تو رولے، میں تو شادی کروں گی۔ تو ماں کا قصور، باپ کا قصور اس نہج تک اس بچے کو پہنچانے والے، اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ بچپن میں ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا پر آتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ برا نہیں ہوتا۔ اس کو اس کی فیملی، اس کو اس کی ماں، اس کو اس کا باپ اور اس کو اس گھر والے یا ایک اچھا انسان بنا دیتے ہیں یا ایک برا انسان بنا دیتے ہیں۔ اچھا انسان بناتے ہیں تو بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے، برا انسان بناتے ہیں تو بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ ایک بچے کے سامنے بیٹھ کے جب آپ غلط حرکتیں کریں گے، مار کٹائی کریں گے، نشہ کریں گے، تو اس بچے کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟
تھوڑا سا دین کو پڑھ لیں، تھوڑا سا نفسیات کو پڑھ لیں، تھوڑا سا قرآن پاک کو کھول لیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ جب رہتا ہے تو اس ماں کو اگر آپ اس 9 ماہ میں ٹینشن دیتے ہیں، انزائٹی دیتے ہیں، تو اس کے اثرات اس دنیا پر آنے سے پہلے بچے پر پڑتے ہیں اور بچہ چڑچڑا اور ضدی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ اولاد کیسی نعمت ہے اور اس نعمت کو آپ نے سنبھالنا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تھینک یو۔